बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लगभग 18,000 दुनियाएं, प्लेनेट्स, ग्रह और कायनात यानी यूनिवर्स को पैदा करने से पहले जब कुछ भी नहीं था तो सिर्फ एक जात मौजूद थी और वह अल्लाह ताला की जात थी। तब अल्लाह ताला की जात ने यह चाहा कि मेरी जात के अलावा कोई ऐसा हो जो मेरी शान व शौकत और मेरी ताकत को पहचाने और मेरी तारीफ़ करे। तो अल्लाह ताला ने अपने ही नूर में से सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा किया। बस जैसे ही यह नूर पैदा हुआ तो उस नूर ने अपना पैदा करने वाले रब की बड़ाई को जानकर उसकी तारीफ़ करने लगा और यह नूर इसी तरह लाखों साल तक अपने पैदा करने वाले यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ करता रहा। और इस तरह लाखों साल गुजर गए तो अल्लाह ताला को उस नूर यानी नूर मोहम्मदी की तारीफ़ करने का यह अंदाज़ा इस तरह पसंद आया कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर को ऊंचा मर्तबा देना चाहा। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने एक हुकूमत जारी किया और अल्लाह ताला ने हुक्म से 12 पर्दे तैयार हो गए। और जब यह 12 पर्दे तैयार हो गए तो यह नूर उसी तरह उन 12 पर्दों के अंदर रहकर अल्लाह ताला की तारीफ़ करता रहा। अल्लाह के हुक्म से जो 12 पर्दे, नंबर 1 हिजाब कुदरत, नंबर 2 हिजाब अज़मत, नंबर 3 हिजाब इज़्ज़त और नंबर 4 हिजाब गैबत और नंबर 5 हिजाब जबरूत और नंबर 6 हिजाब रहमत और नंबर 7 हिजाब नबुवत और नंबर 8 हिजाब किबरिया और नंबर 9 हिजाब मंजिल और नंबर 10 हिजाब रिबात और नंबर 11 हिजाब शहादत और नंबर 12 हिजाज सहाफ़त। मेरे दोस्तों, नूर मोहम्मदी पहले पर्दे में यानी हिजाब कुदरत में 12,000 साल तक अल्लाह ताला की यह तस्बीह पढ़ता रहा, सुभान अल आली आला। यानी इस तरह नूर मोहम्मदी दूसरे पर्दे में यानी हिजाब अजमत में 11,000 साल तक अल्लाह ताला की यह पाकी बयान करता रहा, सुभान अल आलिम सिर्फ आफा। इसी तरह नूर मोहम्मदी तीसरे पर्दे में यानी हिजाब इज्जत में 10,000 साल तक अल्लाह ताला की यह तस्बीह पढ़ता रहा, सुभान अल मलिक मन्नन। इसी तरह चौथे पर्दे यानी हिजाब गैब में नूर मोहम्मदी 99,000 साल तक अल्लाह ताला की यह पाकी बयान करता रहा, सुभान अल्लाह व बिहम्दिका सुभान अल्लाह अज़ीम। पाँचवें पर्दे यानी हिजाब जैबत में नूर मोहम्मदी 8,000 साल तक अल्लाह ताला की यह तस्बीह पढ़ता रहा, सुभान अल करीम अकरम। इसी तरह छठे पर्दे यानी हिजाब रहमत में नूर मोहम्मदी 7,000 साल तक अल्लाह ताला की तारीफ़ करता रहा, सुभान रब्बिल आल अरसल अज़ीम। और सातवें पर्दे यानी हिजाब नबूत में नूर मोहम्मदी 6,000 साल तक अल्लाह ताला की यह तस्बीह पढ़ता रहा, सुभान रब्बी का रब्बी आल अती अबा यफ। इसी तरह आठवें पर्दे यानी हिजाब केबत में 5,000 साल तक नूर मोहम्मदी अल्लाह ताला की यह पाकी बयान करता रहा, सुभान अल अजमल आज़म। और 9वें पर्दे में यानी हिजाब मंजिल में नूर मोहम्मदी 4,000 साल तक अल्लाह ताला की यह तस्बीह पढ़ता रहा, सुभान अल आलिम मल करीम। और 10वें पर्दे में यानी हिजाब रहबत में नूर मोहम्मदी 3,000 साल तक अल्लाह ताला की यह तस्बीह पढ़ता रहा, सुभाना मुल्क वल मलकू। और 11वें पर्दे यानी हिजाब शहादत में 2,000 साल तक नूर मोहम्मदी अल्लाह ताला की यह तारीफ़ करता रहा, सुभाना मयाजल आया वला यजल। और 12वें पर्दे यानी हिजाब सहाबत में 1,000 साल तक नूर मोहम्मदी अल्लाह ताला की यह पाकी बयान करता रहा, सुभान रब्बिल आज़मीन व बिहम्दिका। दोस्तों, इस तरह यह नूर इन 12 पर्दों के अंदर अपने रब की तस्बीह बयान करके अपने रब की बड़ाई बयान करता रहा। और इसी तरह यह नूर लगातार इन 12 पर्दों के अंदर हज़ारों साल तक अपने रब की तारीफ़ बयान करता रहा और उसकी पाकी बयान करता रहा। बस जब इस नूर को पैदा करने वाले
پروردگار نے ان 12 پردوں کے اندر بھی اپنے محبوب کے نور سے اپنی تعریف سنا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور سے اس طرح خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کرسی کو پیدا کیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے کرسی کے بعد لو یعنی تختی، اور تختی کے بعد قلم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو یہ حکم دیا کہ یہ قلم اپنے پروردگار کے نام سے لکھنا شروع کر دے۔ تو اس وقت قلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا کہ یہ قلم اپنے لکھ کی شروعات میرے اس کلام سے کر، اور لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس جیسے ہی قلم نے نام خدا کے ساتھ نام محمد کو سنا تو یہ قلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین، یہ اتنی اونچی مرتان ہے جس کا نام میرے نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا کہ یہ قلم اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس بات کو جان لے اور اس نور کی شان کو پہچان لے کہ یہ میرا محبوب ہے، وہ محبوب کی جس نے سب سے پہلے میری عبادت کی اور جس نے سب سے پہلے میرے رب کا ذکر کیا۔ اور یہ قلم سن لے کہ جب تیرے رب کی تعریف کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہ تھا تو اس نور محمدی نے سب سے پہلے تیرے رب کی تعریف کی۔ اے قلم، تیرا پروردگار اپنے محبوب کے نور سے اپنی تعریف کو سن کر اتنا خوش ہے کہ بس اب تیرے پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ بہت جلد تیرا پروردگار بہت ساری دنیا کو پیدا کرے گا، اور ان ساری دنیا پر وہ اپنے محبوب کو ایک ایسا مرتبہ عطا کرے گا جو مرتبہ تیرے پروردگار نے اپنے حبیب سے پہلے نہ کسی کو عطا کیا ہوگا اور نہ ہی اس کے بعد کسی کو عطا کیا جائے گا۔ میرے دوستوں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی پہچان قلم سے کرائی، اور پھر اس کے بعد نام محمد کو سب سے پہلے لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لکھا گیا، اور یہ نام محمد 4000 آسمانی سال تک لوح محفوظ پر نور کی طرح چمکتا رہا۔ میرے دوستو، اسی طرح لوح و قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور میں سے بہت ساری دنیا کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نور محمدی 5 حصوں میں بٹ گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے نور کے پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے آسمانوں کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے چاند اور زمینوں کو پیدا کیا گیا، اور چوتھے حصے سے سورج جیسے بڑے بڑے ستاروں کو پیدا کیا گیا۔ لیکن ان چاروں حصوں سے یہ سب کچھ بننے کے باوجود بھی یہ سب کچھ اندھیرے میں ڈوبتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ان دنیا کو روشن کرنا چاہا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کے 5ویں حصے سے روشنی کو پیدا کیا۔ اس سے پہلے اس کائنات یعنی یونیورس کے اندر روشنی کا نام و نشان نہ تھا۔ میرے دوستوں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کے 5 حصوں کو اس کائنات یعنی یونیورس کو پیدا کیا، اور اس کائنات کو روشن اور خوبصورت بنایا۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان اور شوکت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پہلے مخلوق ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین اور ان کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ادب ہے۔ میرے دوستو، ادب عربی بھاشا میں بندے کو کہا جاتا ہے، یعنی بندگی کرنے والا اور عبادت کرنے والا۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے محبوب کی کہہ دیجئے کہ میں ہی وہ ہوں جس نے سب سے پہلے اپنے رب کی عبادت کی۔ میرے دوستو، یہ بات یاد رہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو بے شک وہ ایک انسانی شکل کے اندر پیدا کیے گئے، لیکن حقیقت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات اقدس ہے، جس نور سے یہ تمام کائنات یعنی یونیورس چمک رہی ہے، اور جس نور کی وجہ سے اس کائنات کو پیدا کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا صرف اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بیان کر سکے۔ میرے دوستوں،
جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کے 5 حصوں میں اس کائنات کو پیدا کیا تو اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اور اپنے محبوب کا مرتبہ دکھانے کے لیے پیدا فرمایا، اور اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے سامنے اپنے محبوب کی نور کی پہچان کرائی۔ میرے دوستو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور دنیا کو پیدا کیا اور اس دنیا کے اندر ایک اور مخلوق کو پیدا کیا، اور پھر اس دوسری مخلوق کو بھی پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے سامنے اپنے محبوب کے نور کی پہچان کرائی۔ میرے دوستو، اسی طرح مخلوق کو پیدا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے انگنت مخلوق کو پیدا کیا، اور ہر مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کی پہچان کرائی اور اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا۔ میرے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ان تمام چیزوں کی جان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتے تو اس کائنات کے اندر کسی بھی چیز کو پیدا نہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور ان ساری دنیا کو پیدا فرمایا، جیسا کہ ایک شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو اس طرح بیان کیا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور جو وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہوگا، جان ہے وہ جہان کی جان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستوں، ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اپنے آنے والی ویڈیو کو اور آسان بنا سکیں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ